नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लकुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफ़ा बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मुख्तलिफ़ अहादीस के मुताले से जो आखिरी दौर का नक्शा हमारे सामने आया, जो हमने तकरीबन पिछले 2-3 महीने में हदीसें मुताला की हैं, तो अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो बहुत ही एक खौफनाक मंज़र है कि जो अहादीस जिसकी नक्शा कशी करते हैं। और हम उस दौर के बिल्कुल दहलीज़ पे ही नहीं पहुंच चुके, बल्कि उस दौर में दाखिल हो चुके हैं। उसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा ही होगा और कमी नहीं होगी। हम पहुँचे यहाँ पे थे कि फिर ये इतने मुश्किल हालात से निकलने की सूरत क्या है, बचने की सूरत क्या है। तो इस बात को तो हमने कुरान मजीद की और बाज़ अहादीस की रोशनी में देख लिया था कि बचने का रास्ता एक ही है, और वो अल्लाह की वो रस्सी है। जैसे आप किसी कुएं में गिर जाएं और दीवारें जो हैं वो बहुत ऊंची हों, सीढ़ियाँ मौजूद ना हों, तो बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है कि कोई आप ऊपर से रस्सी फेंके और वो रस्सी आप पकड़ लें और उस रस्सी की मदद से कुएं से बाहर निकल जाएं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं नहीं, दीवारों में कोई ऐसी जगह है नहीं, दर्जे नहीं है कि आप वहाँ कोई अंगूठा अटका के ऊपर जाएंगे। तो एक ही सूरत है कि रस्सी कोई हो जिसकी मदद से आपको ऊपर खींचा जाए। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को रस्सी करार दिया है। ये अल्लाह की रस्सी है, आसमान से ज़मीन तक तनी हुई। कुरान में भी कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाह, और अहादीस में भी आया है कि हुआ हब्लुल्लाहिल मतीन, वो अल्लाह की तनी हुई रस्सी है। और ये भी अल्फाज ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्ज़, आसमान से ज़मीन तक तनी हुई है। और ये भी कि तरफ़हु बेअयदीकुम व तरफ़हु बियदिल्लाह, उसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है तो दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है। तो अगर इसके ज़रिए से मतलब दो माने ले लेना, एक ये कि इसी के ज़रिए से आपको जो है वो बचाया जाएगा और आपको रेस्क्यू किया जाएगा। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि इसी के ज़रिए से आप कनेक्टेड हैं अल्लाह के साथ। जैसे एक बल्ब जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट होता है तार के ज़रिए से, तो यही वो तार है जिसके ज़रिए से गोया आपका अल्लाह ताला के साथ राब्ता है। और ये तार का लफ्ज़ भी कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से एक ख्याल घड़ लिया है। ये बाकायदा एक रूह जो है ना, रूह इंसान के अंदर भी जो कोई हकीकत है उसको रूह कहा। यसअलूना कानि रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। कुरान मजीद को भी रूह कहा, युल की रूह, अल्लाह ताला इल्का करता है रूह को, यानी वही भेजता है। ये कुरान मजीद रूह है। और जो लेके आए हज़रत जिब्रील, उनका भी एक नाम अर्रूहुल अमीन है। तो ये कनेक्शन समझ में आ रहा है ना। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात है, बल्कि बाज़ उलमा ने रूह को बिजली की मिसाल से वाज़े करने की कोशिश की। ये नहीं समझना कि बिजली है, लेकिन उसको बिजली की मिसाल से समझाया है। तो अगर मैं ये कोई मिसाल दे रहा हूँ तो ये कोई गढ़ी हुई मिसाल नहीं है और अचानक दिमाग में आ जाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह कि एक सोची समझी बात है। और कुरान मजीद जिस मफहूम को उजागर कर रहा है और जो अहादीस के ज़रिए से सामने आ रहा है, गोया उसकी सही तरीन अक्कासी है जो इन अल्फाज के ज़रिए से होती है कि ये वो तार है जो आपको और अल्लाह को आपस में कनेक्ट करती है। ताल्लुक़ होता है, ताल्लुक़ मा अल्लाह, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो। तो ताल्लुक़ कायम करने का जो ज़रिया है, जो वसीला है, वो अल्लाह की ये किताब है। ये गोया यहाँ तक तो हमने समझ लिया था। और अब आ गई ये बात कि ये जो फितने हैं और उन फितनों के जो मुख्तलिफ तह हैं, उसमें जंगें भी हैं, उसमें धोखे भी हैं, इल्तिबास भी है, दजल भी है, फ्रॉड भी है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो चालाकियाँ, यारियाँ, मक्कारियाँ भी हैं। इस सब से निकलने का रास्ता क्या है? वो एक ही रास्ता है, अल्लाह की। इस रस्सी से चिमटे हो गए तो उससे गोया आपको हर वक्त की हदायत मिलती रहेगी, हर वक्त की रहनुमाई मिलती रहेगी। अगरचे कि इसके ऊपर भी पैरे लाके बैठाए गए कि आपने बस वही पढ़ना है जो आपने सुना है। उससे ऊपर अगर आपने सोच लिया तो गोया कोई जो है ना बड़ा मसला ऐसा हो जाएगा कि आप गुमराह हो जाओगे। तो अगर ऐसी नीयत से आप इसके पास बैठेंगे तो कोई नई चीज़ तो आपको मालूम नहीं होगी।
جس فتنے میں آپ مبتلا ہیں اس کے لیے تو رہنمائی آپ کو ملے گی نہیں، کیونکہ فتنہ آج پیدا ہوا ہے، تفسیر 10 سال پہلے لکھی گئی تھی، تو آج کے فتنے کی تفسیر کوئی کیسے کرتا اس وقت؟ تو آپ خود اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، آپ کو اس کی سپرٹ معلوم ہوگی، آپ اس کی روح سے واقف ہوں گے، تو وہ جو فتنہ ہے اس میں آپ کو رہنمائی ملے گی، یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی۔ تو اب میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں اور مختلف قرآن مجید کے اشاروں سے اور احادیث سے ہم نے اخذ کیے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں، ایک اپنے قول میں ان سب کو جمع کر کے خود بیان فرما دیا ہے۔ تو ذرا ہماری وہ جو بات ہم نے، جو کنکلوژن ہم نے ڈرا کی تھی، وہ اگر حضور کی باتوں سے بھی ظاہر ہو رہی ہو تو گویا وہ بڑی موقت بات ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے اور ساری قرآن کے بارے میں، لیکن اس کا آغاز ایک بڑے غیر معمولی انداز میں ہوا ہے، اور وہ اس کا تعلق اس بات سے جڑ جاتا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے منظر کشی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، آپ کو کچھ بات فرماتے میں نے سنا۔ کیا بات تھی؟ سنیے، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک فتنہ ہوگا۔ یہ جو ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں، اب آپ نے دونوں طرح سنا ہوگا، یہ قرآن مجید ہے نا، شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب، اگر یہ ذالکہ کے بعد الکتاب نہ ہوتا، کتابن ہوتا، تو معنی بدل جاتا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، اصل ذالکہ دور کے لیے ہوتا ہے، جیسے دس اور دیٹ کا فرق ہے، تو اسی طرح ہاذا اور ذالکہ کا فرق ہے۔ تو یہ ذالکہ نہیں ہے، یعنی ہاذا نہیں ہے، ذالکہ ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ کتاب، یہ ذرا اور ٹیکنیکل بات ہو گئی۔ اصلاً اس کا معنی وہ کتاب، اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے نا، جو چیز قریب ہو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا ہاذل کتاب، کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب، گویا اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، ذالک الکتاب۔ لیکن اگر ہوتا ذالکہ کتابن، تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ کتاب ہے، لیکن ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب، یعنی یہ اشارہ اور مشارون الیہ ہو گئے، فرق ہو گیا۔ ابھی وہ مبتدا بنا ہے، پہلی صورت میں مکمل جملہ ہو جاتا ہے، ذالکہ مبتدا ہو جاتا ہے، کتاب خبر ہو جاتی، مکمل جملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس صورت میں ذالک الکتاب، یہ مرکب ناقص ہو کے یہ بن گیا مبتدا، یہ ابھی اس میں صرف پہلا جو جملے کا ایک حصہ مکمل ہوا ہے، دوسرا جو اس کی خبر ہے وہ نہیں دی گئی ہے۔ یہاں پہ فتنتن کے الفاظ آئیں تو یہ خبر بھی ہے، انہا ستکون و انہا فتنتن، ان قریب ایک فتنہ ہوگا، یہ کانا کی خبر بھی آ گئی۔ لیکن یہ کہ یہ آیا جو ہے وہ الف لام کے ساتھ نہیں آیا۔ اچھا، الف لام کا ایک تو فائدہ یہ بھی ہے نا کہ چلیں وہ تو اشارہ ہو گیا، ہمیں معلوم ہے وہ شے ہے۔ اس الف لام کو ہم عربی میں اسے کہتے ہیں معرف باللام۔ یہ جو آپ کے حروف الفاظ ہوتے ہیں نا، نکرہ یا معرفہ، یہ معرفہ اردو والے بھی جانتے ہیں نا، یہ انگریزی پڑھاتے ہوئے بھی یہ بتانا پڑتا ہے، نکرہ اور معرفہ۔ تو یہ جو معرفہ ہوتا ہے نا، تو الف جیسے ہم اردو میں یا کسی کے ساتھ جب ایک یا کوئی کا استعمال نہیں کرتے تو اسے معرفہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں جب کسی اسم کے اوپر الف لام داخل کر دیا جاتا ہے تو وہ معرفہ ہو جاتے ہیں۔ کتاب کے اوپر الکتاب ہو گیا تو یہ معرفہ ہو گیا۔ اچھا، جب یہ الکتاب ہو کے معرفہ ہو گیا تو اس میں دو معنی آ گئے، یعنی ایک تو وہ کتاب جو ہم جانتے ہیں، اور ایک ساری کتابیں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہو جن سے کتاب، جیسے دی اگر لگا ہو تو اس کا بھی یہی مطلب ہوگا۔ تو جو بالکل دی کا کام ہے وہ الف لام کرتا ہے۔ تو جب الف لام کسی اسم کو جو نکرہ تھا اس کو معرفہ کر دیتا ہے تو اس الف لام کا ایک خاص نام رکھ دیا، یعنی یہ وہ معرف باللام، فلانا اسم لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک اسم ہے اور وہ ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، تو اب اس پر الف لام لگانے کی ضرورت نہیں۔ میرا نام خالد ہے، میں معرفہ ہوں۔ الخالد جو ہے یہ تماشا خان ہے، یہ کوئی جیسے کہیں آپ نے لکھا ہو دیکھا العباسی، یہ سٹوپٹ حرکت ہے۔ یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے کہ البیروٹ، تو نہ البیرونی تو ہوتا ہے، البیروٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح المصر نہیں ہوتا، تو المکہ جو ہے وہ تو اس کو یعنی ایک شے پہلے سے معرفہ ہے، آپ نے پراپر ناؤن کی حیثیت سے اس کو آپ نے مزید اور کون سا جو ہے ایٹم بم مارنا ہے۔ تو اس سے سمجھ لیجئے یہ بات کہ یہ جو معرف باللام کر دیتے ہیں اس سے، تو ایک اسم نکرہ ہے تو ایک معنی نکرہ کا تو یہ ہوتا ہے
کہ یہ معرف نہیں ہے، یہ معرفہ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ ایک کتاب کریں گے یا کوئی کتاب کریں گے، تو اب فتنتن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک فتنہ ہوگا یا کوئی فتنہ ہوگا، یہ دونوں ترجمے ممکن ہوں گے۔ لیکن ایک معنی اس کے اندر اور بھی ہوتا ہے، وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ جب نکرہ آتا ہے نا، تو نکرہ کسی شے کی وسعت کو بھی ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کہ ایک بڑا عظیم فتنہ ہوگا۔ اور جو انداز ہے یہاں پہ، انہا ستکون فتنۃ، اب یہ جو انداز ہے، اس کے شروع میں جو انہ لگایا اور پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک ضمیر فاصل لے کے آئے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ لازمی ہوگا، گویا تاکید ہو گئی اس میں، اور ساتھ اس کی اسے بڑی خبر بنایا جا رہا ہے۔ تو انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اور کیا معلوم اسی فتنے کا ذکر کیا گیا ہو، کیونکہ اگر دوسری روایات کو سامنے رکھیں تو جب حضور فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر صبح قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، تو جب آپ کسی بڑے فتنے کی خبر دے رہے ہیں تو اس میں زیادہ امکان تو اسی فتنے کا ہے جس کو آپ دوسری جگہ سب سے بڑا فتنہ فرما رہے ہیں۔ تو انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، عظیم فتنہ ہوگا۔ اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے کتنی وضاحت کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوتے اور ہمارے ذہن کے بندے وہاں ہوتے تو سب سے پہلے کیا پوچھتے؟ مطلب آپ یہ سن کے آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ کون سا فتنہ ہوگا؟ ہم نے ابھی تک کون سے فتنے کی تلاش کی ہے نا، میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ میری سمجھ میں وہ فلانے والا فتنہ ہے، لیکن حضرت علی نے پوچھا ہی نہیں کون سا فتنہ ہوگا، اس سے کیا چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا، مسئلہ یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے بچوں گا کیسے اس سے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر فتنہ ہے تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ عملی سوال یہ ہوگا، یہ علمی سوال ہیں، وہ کتنا بڑا ہوگا، کہاں ہوگا، بیروٹ ہوگا یا ترمٹھیاں ہوگا، اور یا دنیا پوری میں ہوگا یا صرف عرب میں ہوگا، یہ سارے علمی معلوماتی سوالات ہیں۔ عملی سوال ایک ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو، میں کیسے نکلوں گا اس کے اندر سے، میں بچوں گا کیسے؟ لہٰذا حضرت علی پوچھ رہے ہیں مل مخرج یا رسول اللہ، مخرج سمجھتے نا، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، بچیں گے کیسے اس میں سے؟ مل مخرج یا رسول اللہ، اس سے مخرج کیسے ہوگا، اس سے خارج کیسے ہوں گے؟ یعنی ایک فتنے کی لپیٹ میں آ گئے، جیسے اللہ نہ کرے یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے، تو اب مخرج کیا ہے؟ نکلیں گے کہاں سے؟ وہ دروازہ ہے جو ایگزٹ ہے، جہاں سے باہر جائیں گے، یہ مخرج ہے۔ تو اس فتنے سے ظاہر ہے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو جب تک اس سے نکلوں گا نہیں تو بچوں گا نہیں، تو نکلنے کا راستہ بتائیے۔ مخرج، یہ جیسے مسجد ہوتی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، تو مخرج وہ جگہ ہے جہاں سے خارج ہوا جاتا ہے، تو اس کا مخرج کیا ہے، کہاں سے نکلا جائے گا؟ اب جواب سنیے، قالا، حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ ایک بات سوچیں، اتنی بات کہہ دینا کافی نہیں تھا، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے جب باقی الفاظ پڑھوں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہی نہیں ہیں، فرماتے ہی چلے گئے ہیں، اس کتاب کی تعریف میں، توصیف میں، اس کی مختلف صفات میں، اس کے مختلف کاموں کے بارے میں، یعنی اتنا کہیں کسی دوسری حدیث میں نہیں ملے گا کہ قرآن مجید کی یہ شان اور یہ عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی ہو جیسے اس حدیث میں بیان کی۔ اس سے پتہ چلا فتنہ کتنا بڑا ہے، اس کے مقابلے میں بتا رہے ہیں نا، یقین دلا رہے ہیں کہ یہ کتاب تمہاری حفاظت کر لے گی، اس فتنے سے تمہیں نکال لے گی، اس لیے کتاب کی زیادہ تعریف کی ہے۔ جیسے مجھے بہت بڑی بیماری لگ جائے، کینسر ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے، تو اب ڈاکٹر کو پتہ ہے مصیبت تو بہت بڑی آ گئی، تو اس نے بتانا ہے یہ گولی جو ہے نا، مطلب جو بھی حوصلہ دینا ہے تو اس کے ساتھ اس کے زیادہ خواص بتائے گا، کیونکہ میں تو زیادہ مایوس ہو گیا ہوں، اچانک پتہ چلا بھئی اتنی جان لیوا بیماری لگ گئی ہے، تو میری مایوسی تو بہت انتہا کو پہنچ جائے گی۔ تو اب مجھے اس نے اسی درجے میں تسلی دینی ہے اپنے علاج سے کہ میں نے پہلے بھی اتنے مریض ٹھیک کیے، میں نے یہ کیا، مجھے زیادہ بڑا لیکچر دینا پڑے گا اسے۔ تو یہ جو اتنا طوالت سے قرآن مجید کی عظمت بیان ہوئی ہے، تو یہ در حقیقت اس لیے ہوئی ہے کہ فتنہ کتنا بڑا ہوگا، وہ مصیبت کتنی بڑی ہوگی جس سے خبردار کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات آ گئی کتاب اللہ، یہاں تک وہ بات تو کم از کم سامنے آ گئی نا کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا، اللہ کی کتاب، اور وہ چیز ہم نے قرآن مجید کے مختلف اشاروں سے سمجھی تھی اور احادیث کی بعض اشاروں سے سمجھی تھی، لیکن یہاں تو حضور نے سیدھی سیدھی بات بتا دی، ڈائریکٹ بتا دیا، کوئی اشارے کنائے نہیں ہے
فتنے سے نکلنا ہے، بچنا ہے تو اللہ کی کتاب۔ اچھا یہ تھوڑا سا اس کو یوں سمجھ لیں، ہمارے یہ جو دور ہے نا، اس میں فتنہ صرف یہی نہیں ہے کہ جنگیں ہیں، فتنہ صرف یہی نہیں ہے کہ کافروں کے پاس اقتدار آ گیا ہے، طاقت آ گئی ہے، فتنے اور کئی قسم، مطلب دنیا میں رغبت اتنی بڑھ گئی ہے، چمک اتنی بڑھ گئی ہے کہ اور سہولتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ یہ خود ایک فتنہ بن گئی ہے۔ آج میں ادھر آنے سے پہلے میں نے وضو کیا، تو پھر جب میں جرابیں پاؤں میں ڈال رہا تھا تو مجھے خیال آیا کوئی وقت ہوا ہوگا تو یہ جرابیں بھی صرف بادشاہوں کے پاس ہوتی ہوں گی۔ ظاہر ہے نا، سب سے پہلے جراب کسی بادشاہ کے لیے بنائی گئی ہوگی نا، فقیر کے لیے تو نہیں بننی تھی، فقیر تو پولیں ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، پولیں، کوئی جرابیں نہیں ہوتی تھیں یہاں پہ، تو جراب تو کسی بادشاہ کے لیے بنائی ہوگی، کسی بڑے بہت ماہر جلائے نے، عام بندے کی بس کی تو بات نہیں ہے۔ آج یہ جرابیں جناب ہر ایک کے پاؤں میں۔ تو اسی طرح شروع میں اے سی بھی تو ہمارے لیے تو نہیں بنے تھے نا، وہ بھی تو کوئی خاص الخاص لوگوں، اور یہ موبائل بھی، یہ تو فوج کے لیے یہ سارا سسٹم بنا تھا، انٹرنیٹ اور یہ اور وہ، آج سب ہماری دسترس میں آ گیا۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو ساری اتنی دنیا پھیل گئی ہے، شداد کی جنت میں بھی یہ کچھ نہیں تھا جو آج ایک غریب کو ملا۔ ویسے تو غربت بہت ہو گئی ہے، لیکن غریب کی جھونپڑی میں بھی جو کچھ آج ہے نا، شداد کی جنت میں بھی نہیں تھا۔ کدھر بلب تھا اس کی جنت میں، اور کدھر پنکھا تھا؟ ہمیں تو ریفریجریٹر بھی ہیں اور پتہ کیا کچھ ہے، سب کچھ، ساری نعمتیں۔ لیکن یہ خود ایک فتنہ بن گیا نا، اب صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے محنت کریں گے تو یہ سب ملے گا نا، وہیں تو نہیں ملتا نا۔ اب تو اکیلے بندے کا بھی بس نہیں چلتا، کہتے بیوی بھی کام کرے گی تو تب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ سارا لینے کے لیے بچے دو اچھے، کیونکہ اس سے زیادہ ہو گئے تو ان کو روٹی کھلائیں گے تو سہولتیں کم دینی پڑیں گی، لہٰذا ان کو یہ ساری سہولتیں دینے کے لیے دو ہی اچھے، تو فتنہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ تو یہ چیزیں ایک فتنہ بن گئی۔ اچھا یہ بھی تو چلیں ہلکا فتنہ ہے، اس سے بھی بڑے بڑے فتنے۔ ایک جنگ ہوتی ہے، چلیں ادھر دشمن ہے ادھر دشمن، ہم ہیں، ایک طرف وہ جھنڈا ہے، میرا سبز لالی پرچم ہے، ادھر جو بھی سرخ کالا نیلا پیلا ہوگا جو کچھ بھی ہے، تو وہ بالکل ایک صاف پہچان ہے کہ بھئی دشمن کون ہے اور ہمدرد کون ہے۔ یہاں پہ تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ جو بندہ بہت اچھی تقریر کر کے مجھے سمجھا رہا ہے کہ فتنے سے اس طرح بچنا ہے، وہ خود ہی دشمن کا ایجنٹ نہ ہو۔ الائمۃ المضلین، حضور نے فرمایا تھا آخری دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا، گمراہ کرنے والے لیڈر ہوں گے۔ الائمہ امام کی جمع ہے، جب میں امام میں نے جان بوجھ کے ترجمہ نہیں کیا کیونکہ آپ کا 2 رکعت کے امام کی طرف چلا جاتا، یہ 2 رکعت کے امام کی بات نہیں ہو رہی، اس کی بھی ہو رہی ہے، گائیڈ کرنے والا امام، آگے چلنے والا، لیڈ کرنے والا، لیڈر، یہ امام کا مطلب، امام جو آگے ہے۔ تو اس کا پورا معنی لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ الائمۃ من قریش جب حضور نے فرمایا تھا تو یہ کہا تھا نمازیں قریش پڑھایا کریں گے، یہ کہا تھا کہ خلیفہ قریش ہوں گے؟ تو الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے لیڈر ہوں گے۔ اب وہ لیڈر، سیاسی لیڈر تو خیر وہ تو اس پر تو مجھے کچھ صرف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اقبال ویسے بھی کافی کہہ گئے کہ جو انہوں نے شیطان سے کہلوایا کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب تہ افلاک۔ اللہ سے شیطان کہہ رہا ہے ان کے ہوتے ہوئے میرا کیا کام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کافی مجھ سے آگے میرے کان کترتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے کوئی مذہبی پیشوا کون سی کوئی جو ہے نا وہ صحیح رہنمائی دیں گے؟ اگر یہود و نصارہ نے اللہ کی کتاب میں ترمیمیں کر دی تھیں اپنے مقاصد کی خاطر اور اپنے مطلبوں کے لیے اور چھوٹے چھوٹے فائدے اٹھانے کے لیے، تو یہاں تو تبدیلی تو نہیں ہو سکتی اس کتاب میں، لیکن اس کے معنی تو بدلیں گے نا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں تو پکڑنی ہے نا، انہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں، ہم نے سود پکڑا ہے پورے کا پورا، طریقہ واردات ایک ہی ہے کوئی اس میں۔ اور ایسے ایسے دانشور، بات ایسی لچھے دار، گنڈے دار، پیاری، مطلب دلکش، خوبصورت اور موتی پرونے والی، بڑے ادیب اور بہت ہی یعنی دل لبانے والی باتیں، لیکن یہ کہ کام کیا ہے؟ مچھلیاں پکڑنا، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا۔ پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موسیقی بھی حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہ اب تو سنا ہے عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے وہ کروا لی ہے نا الٹرا ساؤنڈ اور ثابت ہو گیا الٹرا ساؤنڈ میں کہ جی یہ پریگننسی نہیں ہے، تو عدت گزارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
کیا خیال ہے ویسے؟ تو اب بندہ باتیں سن کے سمجھتا ہے یار کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان سے بڑا عالم تو زندگی میں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن فریب، دجل، فراڈ. تو اب کئی قسموں کے مسائل ہیں، کوئی ایک آدھ مسئلہ نہیں ہے، مسئلے در مسئلے ہیں، اور حقیقت خرافات میں کھو چکی ہے. اقبال نے تو کہا تھا نا، امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. تو حقیقت خرافات میں کھو چکی ہے. اتنے ڈمی ٹارگٹ ہیں کہ اصل ٹارگٹ کا پتہ ہی نہیں کدھر ہے. اور پھر اوپر سے بیانیوں کی مار. یہ بالکل ایک نیا لفظ آیا، بیانیہ، نیریٹو، بیانیہ. اچھا اسی اتنا معروف ہو گیا ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں قرآن کا بیانیہ. یہ بھئی یہ بیانیہ ایک بڑا غلط لفظ، اسے ویسے استعمال نہیں کرنا چاہیے قرآن کے لیے. بیانیہ کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مشکوک چیز ہے. قرآن کا بیانیہ نہیں ہے، قرآن کا دعویٰ ہے. قرآن دعویٰ کرتا ہے یہ اللہ نے کائنات بنائی، یہ دعویٰ ہے. یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے بھیجے رحمت للعالمین بنا کر. یہ کتاب ہے تنزیل من رب العالمین. یہ دعوے ہیں، یہ بیانیہ نہیں ہے. بیانیہ تو یہ ہے کہ یہاں میرے سامنے ایک جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے میں جو کچھ مجھے سمجھ آیا وہ میں بیان کر رہا ہوں. جیسے میں اسے نیریٹ، ضروری نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہو. ابھی جھگڑا یہاں پہ ہو جائے، ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ جو ہے پہلا تھپڑ کس نے مارا تھا. میری سمجھ میں پہلا تھپڑ اے نے مارا ہوتا ہے بی کو، دوسرا بندہ ادھر سے گواہی دیتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، پہلے بی نے اس کو چٹکی لی تھی، تب اس نے مڑ کے اسے تھپڑ مارا تھا. اب چٹکی تو میں نے نہیں دیکھی. یہ بیانیے ہیں، اور بیانیہ اس کا پورا احتمال اور امکان ہوتا ہے کہ وہ غلط ہو. وہ تو اس آدمی کی اپنی ساری لیمیٹیشنز کے ساتھ اس کا نریشن ہوتی ہے. اس کی آنکھ، اس کی ناک، اس کی کان، اس کا کان، اس کے جو بھی ساری صلاحیتیں حواس خمسہ وہ لمیٹڈ ہیں. ایک وقت میں ایک موشن دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں اس نے جو دیکھا اسے وہ نیریٹ کر رہا ہے. یہ اس کا بیانیہ ہے. تو جب ہم اسے عالمی حقائق پر بیان کرنا لگتے ہیں تو یہ در حقیقت ہم اپنے ایک سیلف ڈسیپشن اسی وقت آ جاتی ہے، اور اس بات کے اندر ہی ایک ڈسیپشن موجود ہوتی ہے. اور اب بیانیے بنتے کیسے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، ایک وہ ٹی وی اینکر ہیں بڑے شریف سے، میں نے بہت قریب سے بھی دیکھے ہوئے ہیں، تو قریب سے بھی شریف ہی لگتے ہیں، ندیم ملک صاحب. تو انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیا بات کہہ دی، وہ حکومت کو اچھی نہیں لگی، انہیں ایف آئی اے سے نوٹس بھجوا دیا. اب ایف آئی اے سے جب نوٹس آیا تو وہ بھڑک گئے. اصل میں اپنے ہی بندے کو جب آپ کچھ ایسا کر دیں تو اسے غصہ بھی زیادہ آتا ہے، وہ بھڑک اٹھے. پہلی بات تو انہوں نے کہا میں پیش ہی نہیں ہوتا، آ کے اٹھا کے لے جاؤں. اور اس کے بعد پھر وہ جو پھٹے ہیں تو انہوں نے ایک راز کھول دیا، اور وہ راز یہ تھا کہ فلانے جنرل صاحب سے پوچھیں، فلانے کرنل صاحب سے پوچھیں، فلانے برگیڈیئر صاحب سے پوچھیں، یہ جو نیریٹو ہے دہشت گردی کے خلاف یہ تو بنایا ہی ہم نے. ہماری خدمات اتنی وسیع اور خدمات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں یعنی آ گیا یہ آپ کی طرف سے نوٹس. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ نہیں. پورا مطلب اس کا یہ بنتا تھا کہ ہم تو آپ کے خادم حسین تھے، آپ نے خام خواہ جناب ہماری بلی ہم ہی کیوں میں آؤں، یا جو ہمارا وہ مثال ہے کہ میں تو اڑیاں نمازاں پڑھا تو مڑے مسلے پھاڑ. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں ہی نوٹس بھیج دیا ہے. یہ آپ کو بیانیہ ہم نے بنا کے دیا ہے. وہ بیانیہ کیا تھا؟ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے گردنیں کاٹی ہیں، انہوں نے وہ کیا ہے. آپ دن کو اگر 75 دفعہ یہ الفاظ سنیں، اخبار میں پڑھیں، ٹی وی پہ دیکھیں، سنیں، تو خواہ یقین ہو جاتا ہے کہ یس گردنیں کٹی ہیں، یہ ہوا ہے، یوں ہی ہوا ہے، ہندو ہی پکڑے گئے ہیں. تو یہ تو جھوٹ اتنا بولو اور اتنی بار بولو کہ دوسروں کو یقین، یہ نیریٹو ہے، یہ بیانیہ ہے. یہ بیانیہ تو یوں بھی بنتے ہیں. تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کتنی قسم کی ڈسیپشنز ہیں جن کا ہم شکار ہیں. تو اتنے بڑے بڑے مسائل میں ایک ہی حل ہے آپ کے پاس. ویسے ایک روایت میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو، وہ اللہ کی روشنی سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. تو اللہ کا نور کون سا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. تو اللہ کا سب سے بڑا نور تو یہ ہے نا. آپ کو قرآن کا چشمہ لگا کے جب دیکھیں گے تو حقائق، یہ ڈسیپشنز ختم ہو جائیں گی، آپ کو حقیقتیں معلوم ہیں. لیکن اس کے لیے آنکھیں کھولنی پڑیں گی. یہ کام آپ کو خود سے کرنا پڑے گا. ہاں یہ ایک آیت ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ مفہوم آپ کو تفسیر پڑھ کے سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کو روشنی مل جائے تو اس کے لیے آپ کی اپنی آنکھ کام کرے گی تو روشنی ملے گی. اس مفہوم میں لکھا ہوا ہے کہ ایک فرعون تھا،
وہ فلانی سن میں مصر میں ہوتا تھا، یہی تفسیر میں لکھا ہوگا نا، اس کا اصلی نام یہ تھا، فرعون اس کا رتبہ تھا، وہ بڑا ظالم تھا، انہو کان عالیا من المسرف، یہ سب آپ کو پتہ لگ گیا، یہ تفسیر ہوگی۔ روشنی آپ کو تب ملے گی جب آپ کو اپنے معاشرے کے فرعون کا پتہ ہوگا۔ یہ تفسیر میں نہیں لکھا ہوگا کہ جناب فلانے گاؤں میں فلانا چودھری صاحب ہیں جو فرعون والا رویہ رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پتہ لگے گا کہ فلانا فرعون یہاں پہ رہتے ہیں۔ اب آپ کو جو روشنی ملی وہ کسی اور کو نہیں ملے گی۔ تو معلوم ہوا نمرود آپ نے تلاش کرنا ہے، اور ہر دور میں فرعون بھی ہوتا ہے، نمرود بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے کہانیاں نہیں سنائی ہیں، قصے نہیں سنائے ہیں، یہ قرآن مجید نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو ہر انسان کو پیش آتی ہیں۔ کریکٹر جو ہے وہ نام مختلف ہیں، کریکٹر وہی ہوں گے، وہاں اس کا نام جا گئی ہے، آپ کو لگ پتہ گیا ہے۔ تو کتاب اللہ ہے جو آپ کو ہر فتنے سے نکالنے والی ہے، لیکن یہ کہ اس کو اس طرح پڑھیں گے تو تب نہیں، تو دوسری طرح آنکھیں بند کرنے کا طریقہ لوگوں نے بتا دیا، خبردار یہ کام نہیں کرنا، خبردار اس کو کسی پہ اپلائی نہیں کر، پھر کیا سمجھ آئے گی آپ کو، پھر یہ کیسے روشنی بنے گی؟ پھر تو ہاں ٹھیک ہے، وہ 10 نیکیوں والا سب کام تو چلتا رہے گا رف پہ، لیکن یہ نور نہیں بنے گا پھر آپ کے لیے۔ کالا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب۔ اب سنیے، فیہ نبا ما قبلکم، اس میں نبا ہے، خبر ہے، یہ نبی کا لفظ اسی سے بنا، فیہ نباؤ، اس میں یعنی نبی غیب کی خبر دینے والا، یہی ترجمہ کیا ہے نا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، غلط نہیں کیا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو وہ خبر دے رہا ہو کہ جو باقیوں کو نہ معلوم ہو، مطلب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو، اسی کو نبی کہتے ہیں۔ نباؤن بڑی خبر، اسی معنی میں بڑی خبر ہوتی ہے کہ باقیوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، اسی سے لفظ نبی بنا ہے، بڑی خبر دینے والا۔ تو میں نے کہا یہ دعوے، قرآن مجید نریٹو نہیں ہے، قرآن مجید دعوے ہیں۔ دعوے دنیا میں کس نے کیے ہیں؟ یہ ویسے تو کتاب اللہ کی ہے، جو نہیں مانتا یہ اللہ کی کتاب، اس کے سامنے یہ دعوے کس نے کیے ہیں؟ محمد رسول اللہ نے کیے ہیں۔ کائنات کس نے بنائی؟ کوئی کہے جن نے بنائی، کوئی کہے گا کس نے بنائی، اور محمد رسول اللہ نے جو کہتے ہیں اللہ نے بنائی ہے۔ یہ دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نریشن نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ تمہیں بھی اس نے بنایا، نمبر 3 یہ کہ تمہیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا، نہیں یہ سب کچھ بنا کے، یہ باطل نہیں بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، تمہیں واپس اس کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ اور نمبر 3 بڑا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے۔ اچھا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے لوگوں میں پیدا ہوا، جوان ہوا، بڑا ہوا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے میرے پاس اللہ کا پیغام آیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی خبر نہیں ہے، اپنی جگہ پہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں مانی ہے، بڑے لوگوں نے کبھی نہیں مانی۔ کوئی مسکین ماتڑ لوگ ہوتے تھے جو مان لیتے کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ بات آپ کی ہم مان لیتے ہیں، وگرنہ فرعونوں نے کبھی نہیں مانی۔ اب میں نے چودھری کا لفظ استعمال نہیں کیا، اب میں نے سردار کا لفظ استعمال نہیں کیا، اب میں نے فن خان کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے فرعون کا لفظ استعمال کیا۔ ہر وڈیرے کو پہچان لیجئے، جس کے اندر وہ فرعونیت ہے اس کو پہچان لیجئے، وہ نہیں مانے گا، روایتی والے کو مان لے گا لیکن وہ اصلی والے کو نہیں مانے گا۔ یہ عادت میں نہیں ہے نا، فرعون کی عادت میں نہیں ہے، یہ وہ مر جائے گا، ڈوب جائے گا، لیکن نہیں مانے گا۔ تو فیہ نباؤ ما قبلکم، اس میں خبریں ہیں تم سے پہلے کی، تو خبریں آ گئی نا، یہ خبریں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی، اتنی اتھینٹک جہاں ملیں گی اس میں وہ ملاوٹ ہو گئی ہے۔ وہ مجھے پہلے بھی یاد آیا تھا کہ وہ فرعون کا تو میں نے ذکر کر دیا نا کہ فرعون ہوتا ہے، ہر آدمی کی ایک زلیخا بھی ہوتی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی زلیخا کسی اور کو نہیں مل سکتی، کسی کے سامنے بھی زلیخا آ سکتی ہے۔ اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ کسی مطلب ایک تو ہوتی ہے نا چلیں واہیات جو عام گھٹیا عورتیں ان کو چھوڑیں، کسی کو اگر کسی عزت دار عورت نے گناہ کی دعوت دی ہے اور کوئی اللہ کے سوا انہیں دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، ویسے بہت سارے شریف لوگ تو ڈر کی وجہ سے دل بڑا کرتا ہے، لیکن یہ کہ کسی کو دیکھ لے گا، کسی کو پتہ لگ جائے گا، تو اس ڈر کے مارے نہیں کرتے، تو انہیں ڈر بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس کی جنت گارنٹیڈ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب زلیخا کسی کو بھی کسی بھی موڑ پہ ٹکر سکتی ہے، تو اب یوسف کو سامنے رکھنا ہوگا نا، تو
تو اپنی اپنی زلیخا پہچانے پھر، تو تب وہ نور اور وہ سمجھ حاصل ہوگی نا، اس کے بغیر تو نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ساری پچھلی خبریں ہیں، زلیخا کی خبر ہو، فرعون کی خبر ہو، نمرود کی خبر ہو، یا آتش نمرود کی خبر ہو، یا یہ کہ اور جو بھی سزائیں ملی ہیں اہل ایمان کو جو چیرا پھاڑا گیا ہے، وہ ساری یہ سب خبریں ہیں، یہ پرانی خبریں جو قرآن نے سنائی ہیں۔ اچھا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا، کافر بھی مانے گا کہ ہاں یہ تو لکھا ہوا ہے قرآن میں، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اب یہ بات ہے ذرا مشکل، اور اس میں خبریں ہیں ما بعدکم، تمہارے بعد کی۔ ہاں جی، کسی کو آج تک اس قرآن مجید سے اپنے سے بات کی آگے کی کوئی خبر ملی ہے؟ ایک تو قیامت کی خبر ہے نا، چلیں وہ تو ہے، یعنی کوئی جو دنیا کے احوال ہیں ان کی کوئی خبر ملی کسی کو؟ نہیں ملے گی، کیونکہ ہم اس طرح پڑھتے ہی نہیں ہیں نا۔ ہم تو شوٹ و شوٹ پڑھتے ہیں کہ جتنی جلدی سے زیادہ نیکیاں جمع ہو جائیں، کیونکہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ہم کتنے حرف کم سے کم وقت میں پڑھ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع ہو جائیں۔ اور چلی قوم، جب آپ سوچ کے ایک حرف پڑھیں گے نا، اگر بغیر سوچے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا توقف فرما لیں گے، اس پر غور کر لیں گے، اس پر کچھ اپنا یہ جو اللہ نے ذہن عقل دیا ہے اس کو لڑائیں گے اس کے اوپر، تو پھر 10 نہیں ملیں گی، 10 کروڑ ملیں گی، کیونکہ یہ اترا تدبر کے لیے، اترا تفکر کے لیے، اترا سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ذرا تھوڑی سی سمجھدانی اگر استعمال کر لیں گے تو وہ نیکیاں بہت بڑی بڑی ضربیں کھا جائیں گی، اور پھر 10 نہیں رہیں گی۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا نا، لیکن یہ اسی طرح ہے۔ اچھا، تو تمہارے بعد کی بھی خبریں ہیں اس میں، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور آج جو تمہارا مسئلہ ہے اس کا فیصلہ بھی اسی کے اندر ہے۔ تلاش کرو، جو بھی آپ کو مسئلہ پیش آ گیا ہے آج، اس کا فیصلہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ کہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہ جیسے ہم کوئی کی ورڈ داخل کرتے ہیں کمپیوٹر میں تو اس کے بعد کلک کرتے ہیں تو ساری لسٹ آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو جو مسئلہ پیش ہے اسے لے کے اب بیٹھ جاؤ اس کے آگے، امام بنا کر، لیڈر بنا کر، اس کو لیڈر بناؤ نا، اس کے آگے بیٹھ جاؤ، وہ نکل آئے گا مسئلہ، اسی کے اندر سے نکلے گا۔ لیکن یہ کہ بلکہ وہ ایک بات مجھے یاد آئی نا، امام شافعی کے بارے میں شاید کہا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اجماع ہے نا، یہ جو جس بات پہ امت جمع ہو جائے تو وہ بھی بائنڈنگ ہے، یعنی اس پر اس کی سب نے اس کی تابعداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی مجھے یہ عمل تو تھا امت میں اس کا، لیکن یہ کہ اس کی مجھے دلیل چاہیے تھی، تو میں نے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 300 دفعہ قرآن مجید پڑھا یا کتنی دفعہ پڑھا، تو تب جا کے تو مجھے وہ اجماع والی آیت ملی۔ وہ روز پڑھتے ہوں گے، نہیں اس کی طرف ذہن اس طرح متوجہ ہوا، اور وہ کہ من وہ جو ہے من یتبع غیر کیا ہے جی، غیر سبیل المومنین، جس نے اہل ایمان کے رستے سے ہٹ کر کوئی اور رستہ پکڑا، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اسے موڑ دیں گے جدھر وہ مڑا اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے۔ تو گویا پابند کر دیا نا کہ اہل ایمان کے رستے پہ چلنا ہے، اہل سنت کے رستہ جو ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی مصیبت ہے نا کہ کسی ایک جماعت نے کہا جی ہم اہل سنت ہیں، بھائی جو اہل سنت نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا ہے، یہ سمجھ لے۔ تو جب کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ صرف میں اہل سنت ہوں، تو وہ باقی ساروں کو کافر بنا رہا ہوتا ہے۔ کافر بنانے کا مثبت طریقہ کہ اپنے آگے۔ اچھا، یہ اہل حدیث کا بھی یہی مطلب ہے، اہل حدیث کا بھی مطلب اہل سنت ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ناجی فرقہ آپ نے سنا ہوگا، ناجی فرقہ یعنی جو فرقہ نجات پائے گا، اس کا مطلب نجات کون سا پائے گا؟ جو اہل حدیث ہے، جو اہل سنت ہے۔ اچھا، ہم نے سب وکھرے وکھرے کر دیے یا نہیں؟ جب ہم اہل حدیث کہتے ہیں تو ایک خاص نمونے ذہن میں آتے ہیں، جب اہل سنت کہتے ہیں تو ایک اور قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو صاحب یہ اصلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو مجمع علیہ چیزیں ہیں، جو سبیل المومنین ہیں، جو سبیل المومنین ہے، تو وہ ہے در حقیقت اہل سنت کا طریقہ، وہی ناجی فرقہ ہے، وہی اہل حدیث ہیں، یہ سب ایک ہی بات ہے۔ خیر چلیں، تو تمہارے درمیان کا حکم بھی اس جو آج تمہیں مسئلہ پیش آتا ہے، اس مسئلے کا حل بھی اسی کتاب کے اندر ہے۔
هو الفصل لیس بالحزل، یہ حزل کے الفاظ سورۃ الطارق میں بھی آئے ہیں اور یہاں پہ بھی آئے ہیں، اس حدیث میں بھی آئے ہیں. اور فصل کا لفظ جو ہے نا یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فصل، فیصلہ کن بات. ایک ہوتا ہے نا یعنی کنفیوژن ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں لگتا کہ بھئی یہ طرف صحیح ہے یا یہ طرف صحیح ہے، تو اس میں ایک قول فیصل، آپ نے یہ الفاظ سن، قول فیصل یعنی بالکل دو چیزوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دینے والی شے. چیزیں گڑبڑ تھیں، اس چیز نے آ کے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، فیصلہ کر دیا. یہ فیصلے کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے. تو یہ قرآن مجید ایک فیصلہ کن چیز ہے، یہ بالکل حق و باطل میں فرق، اسی معنی میں فرقان ہے. من البینات والہدا والفرقان، یہ ہدایت بھی ہے، بینات، ہدایت اور فرقان کے بینات پر مبنی کتاب ہے. تو وہی چیز اسے یہاں پہ فصل کا، وما ہوا بالحزل، یاوا گوئی نہیں ہے، بے مقصد چیز نہیں ہے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی لیں، یہ فیصلہ کن اور بے مقصد، اس کو ذرا جوڑ لیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی دریا اپنے کام سے لگا ہوا ہے، سائٹ پہ کوئی کام کر رہا ہے، نہیں کہ دریا کو اس سے کیا غرض، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار لگے یا درمیان رہے، دریا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو آپ اگر قرآن مجید کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے کہ آپ کو قرآن مجید سے کوئی کام نہ ہو تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے، نہ، یہ فیصلہ کن ہے. مطلب یہ کہ آپ اگر اس کی طرف التفات نہیں کرو گے تو بھی یہ فیصلہ کرے گا، اور کرو گے تو بھی کرے گا. ایک صورت میں آپ کے حق میں کرے گا، دوسری صورت میں آپ کے خلاف کرے گا. یہ مضمون حدیث میں آیا ہوا، دوسری حدیث میں، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن حجت ہوگا یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. تو فیصلہ کن ہو گیا یا نہیں؟ یعنی آخرت میں بھی فیصلہ اسی کی بنیاد پر ہوگا. آپ نے اس کے حقوق پورے کیے کامیاب ہوں گے، نہیں کیے ناکام ہوں گے. یہ ادھر کھڑا ہو جائے گا، اللہ کے سامنے استغاثہ کرے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، بس حجت ہو گیا نا، آپ کے خلاف حجت ہو گیا. اور اگر کھڑے ہو کے کہے کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ جو ہے نا پورا جو ہے نا وہ اپنا وقت لگایا ہے، اب آپ کے حق میں حجت ہو گیا. وکیل ہے یہ، اس نے یا حق میں وکالت کرنی ہے یا مخالفت میں وکالت کرنی ہے، چپ نہیں بیٹھنے والا ہے. اسی طرح یہ دنیا کا بھی وکیل ہے. مسلمان کو عزت دینے والی کتاب اب یہ ہے، اگر اس پر عمل کرے گا، اس کی طرف التفات کرے گا تو اس کو کوئی دنیا میں مقام ملے گا، نہیں کرے گا تو ذلیل ہوگا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے بے شک جو اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. تو جب آپ اس کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر ان رستوں پہ جائیں گے جو ٹیڑھے میڑے ہیں. تو پھر جب ٹیڑھے میڑے رستوں پہ جائیں گے تو کھائیوں میں گریں گے، پھر قہر مذلت میں گریں گے، پھر رسوائیاں مقدر بنیں گی، پھر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ تھوپی جائے گی، مسلط ہوگی. تو یہ نتیجہ ہے در حقیقت قرآن. ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو فیصلہ کن ہے یا نہیں؟ یہی بات ہے جو قرآن مجید ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ فرمائی. سورہ کاف میں فرمایا قل الحق من ربکم، ان کو بتا دیجئے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے ہو تو نہ مانو. جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے، لیکن فیصلہ ہو کے رہے گا اسی کی بنیاد پر. جو مانے گا وہ بچے گا، جو نہیں مانے گا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. یہ سب کیوں ملے گا؟ جو نہیں مانے گا اس کا یہ حشر ہوگا، جو مان لے گا ان کو پھر وہ ریشم دبیز بھی اور جو باریک بھی پہنائے جائیں گے، تختوں پہ بٹھائے جائیں گے، بادشاہوں والے تخت پہ بٹھائے جائیں گے، اور ان کے لیے جو نعمتیں ہوں گی، فراوانیاں ہوں گی. تو فیصلہ کس نے کیا؟ جو مانے گا وہ اسے یہ ملے گا، جو نہیں مانے گا وہ اس عذاب سے دوچار ہوگا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا. بلکہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ مضمون آیا ہے کہ جب فرعون نے ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو ان کا پیچھا کیا اور قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسكنوا الْأَرْضَ، جاؤ جا کے زمین میں بسیرا کرو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، آخری وعدے کے وقت ہم تمہیں پھر لپیٹ کے لے آئیں گے. اس کے بعد ہے
بالحق انزلناہ و بالحق نزل، یہ قرآن ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، حق کے ساتھ اترا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ فیصلہ کن چیز ہے۔ اب عروج و زوال اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، جو اس کو پکڑے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وہ بچے گا، اور جو اسے چھوڑے گا وہ فرعون کی طرح غرق ہوگا۔ پچھلے کے ساتھ جوڑے نا تو کیا مطلب؟ بالحق انزلناہ و بالحق نزل۔ اور آگے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اس قرآن کو ہم نے فرق کر کے اتارا ہے، فرق، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، سارا اکٹھا نہیں اتارا۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ، تاکہ آپ لوگوں کو وقفے وقفے سے یہ سنائیں۔ وہ جیسے ڈوز نہیں دیتا، 6 مہینے کی دوائی ہے تو ہم نے 23 سال کی دوائی دی ہے، اکٹھا نہیں اتارا، وقفے وقفے سے اتارا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور اس کو ہم نے بصورت تنزیل اتارا، یعنی ایک ہوتا ہے نا انزال، یکبارگی ہو جانا، کوئی اتر جائے کوئی شے، تو تنزیل ہے ٹھہر، جیسے اعلام ہوتا ہے کسی کے کان میں آپ نے جو بھی انجیکٹ کر دیا کوئی بات، اور تعلیم ہوتی ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ پہلی ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 10th ہے، میٹرک ہے، وہ آگے گئے، یہ تعلیم ہے، درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ تدریج، تعلیم، تنزیل ایک جیسی بات ہوگی، اسی کو سمجھ لیں کہ یہ ہم نے ٹھہر ٹھہر کے اتارا۔ اس کے بعد ہے قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا، ان سے کہیے تم اب مانو یا نہ مانو۔ اب فیصلہ ہو کے رہنا، کیونکہ یہ حق کے ساتھ اترا ہے، تو اس نے اب حق اور باطل کو چھانٹ کے چھوڑنا ہے۔ اہل باطل مٹیں گے، اہل حق بچیں گے۔ تو اس دور میں باقی جو اس سے ہٹ کے ہوں گے وہ سارے مٹ جائیں گے۔ اب بتائیے، وہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ بچت کا ذریعہ بس ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہاں بھی آ کے وہ بات کھل گئی یا نہیں کھل گئی کہ بالحق انزلناہ و بالحق نزل۔ اور یہاں الفاظ یہ ہیں کہ هو الفصل لیس بالہزل۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑی وعید ہے جو دی گئی ہے، یہاں تک تو اس کی یعنی عظمتیں بیان ہوئی ہیں نا۔ فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے اپنے آپ کو جبار سمجھ کے، جبر والا، زبردستی والا، وہ ہوتا ہے نا جی اتھارٹی میرے پاس ہے، رٹ ہماری ہے، طاقت ہمیں، وہ جو فرعون کی بولی بولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اب فرعون اکڑ خان، تو جو اپنے دور کے اکڑ خان ہوتے ہیں ان کو قرآن کی بات بھی مولوی کی بات جیسی لگتی ہے۔ مجھے آیتہ نہ سناؤ، یہ اب مسلمان کہتے ہیں۔ میں نے ایک معقول بات آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک جسے کہتے ہیں واقعاتی بات ہے، اتھینٹک بات ہے، آپ مجھے بدلے میں آیتیں سنا رہے ہو۔ یہ اکڑ خان لوگوں کا قول ہے، اور پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، آیتیں نہ سناؤ۔ یہود و نصارہ والی تو بالکل نہیں سنانی نا، وہ سن کے ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ادھر سے تو ڈالر آتے ہیں۔ آپ یہ آیتیں سنا کے خام خواہ ہمارے ضمیر کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو، خبردار۔ اور آپ کو کیا پتا زمانے کا، زمانہ بہت بدل گیا ہے، اور اس بدلے ہوئے زمانے میں ہم ان دانشوروں کو سنتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں عیسائی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا، وہ تو اس کی آیتیں ہیں نا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قرآن کہے گا لا تتخذوا اليهود والنصارى۔ تو یہ جب آپ سناتے ہو تو یہ آپ کو زمانے کا نہیں، ہم زمانے کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ سارے ڈالر وہاں سے آتے ہیں، اللہ تو بھوکا مارے گا۔ تو جب ان کی مانتے ہیں تو وہ تو پھر امدادیں آتی ہیں، اور پتہ نہیں پیکیجز آتے ہیں، اور کیا کیا آتا ہے، اور پھر کمپنیاں کھلتی ہیں۔ تو جناب اس اکڑ خانی کی وجہ سے جو قرآن کو ترک کرے گا، اصل بات یہ ہے، اپنی اس اکڑ خوں کی وجہ سے، اپنے جبار ہونے کی وجہ سے، اپنا جو اس کا اقتدار ہے اور جو اس کی طاقت ہے، اس کی وجہ سے جو قرآن کو چھوڑے گا، ترک کرنا، من ترکہ، جس نے ترک کیا اس کو، قسمہ اللہ، یہ قسم، یہ کاف صاد میم، اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ آج کا ترجمہ کر دوں، سمیش کر دے گا اللہ اس کو۔ سمیش کرنا سمجھیں، جسے اٹا نال ماری پھینٹی چھوڑ سہی، بالکل چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ تو جو وہ اپنے آپ کو جبار سمجھتے ہیں نا، الجبار، اس کا کلام، اس کے مقابلے میں اکڑ خانی،
تو پھر یہ تو ہونا ہے نا، یہ تو ہوگا، قسمہ اللہ، اس کو اللہ پیس کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ، اور جس نے تلاش کی ہدایت اس کے علاوہ، دیکھیں اب سوچیں، ہم نے کہا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے ہیں نا، اگلی سورت جو ہم شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد کیا ہے؟ ھدی للمتقین، کہیں نا، زبان سے کہیں تاکہ کنیکٹ ہو اہدنا کے ساتھ، سمجھیں آپ نے اللہ سے مانگا اللہ ہدایت دے، اللہ نے کہا یہ ہدایت ہے، مانگنے والوں کے لیے یہ ہے ہدایت۔ اچھا اب اللہ دے دے، چلیں اور طرح سے سمجھ لیں، اللہ نے من و سلوہ دیا بنی اسرائیل کو، اللہ نے دیا، انہوں نے کہا جی ہم پیاز سے ٹماٹر تک گند بلا کھائیں گے، تو یہ ذلیل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اب ہم نے ہدایت مانگی، جب ہم نے مانگی تو اللہ نے دے دی، اب ہم کہیں نہیں، ہم تو یونان کی جو ہے حکمتیں اس سے ہدایت تلاش کریں گے، اللہ تک پہنچنے کے وہ راستے تلاش کریں گے کہ جو ہمیں تصوف بتائے گا، ہم اللہ تک جانے کے وہ راستے تلاش کریں گے جو ہمیں بزرگ سکھائیں گے۔ یہ تو سارے ان میں سے کوئی بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے نا، یہ تو لوگوں کی حکمتیں، لڑائے ہوئے باتیں، چھوڑے ہوئے جو اندازے ہیں، پتہ نہیں ادھر جائیں گے یا کدھر جائیں گے، لیکن یہ کہ اصل ہدایت تو کدھر ہے؟ گارنٹیڈ ہدایت۔ تو جس نے اسے چھوڑ کر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہدایت تلاش کی، اضلہ اللہ، وہ گمراہ ہو یا نہ ہو اللہ اسے گمراہ کرے گا۔ اب ذرا ادھر ایک تھوڑا سا، ہم نے بڑے دیندار لوگ دیکھے ہیں، اچھے بلے، ان سے کہتے ہیں بھئی قرآن مجید کی دیکھنا چاہیے، کہتے ہیں یار بڑے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے ہیں۔ یار چلیں قرآن پڑھ کے کچھ گمراہ بھی ہو گئے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے گمراہ ہو گئے ہیں، کئی مفسر بھی گمراہ ہو گئے ہیں، ہو جاتا ہے بندہ، لیکن جو نزدیک ہی نہ آئے وہ اس کے تو گمراہ ہونے پہ مورے یقین تھے، وہ اب بہانے بنا رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، کسی کی اسی دن چوک نکلی تھی، مطلب جو بھی بندہ ہیلے بہانے بناتا ہے، خوہ بدرا بہانے بسیار، ان میں ایک بندہ آیا، اس نے سوچا یہ سارے دنیا والے بہانے بناتے ہیں، مجھے نیکی کا بہانہ بنانا چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں جو ہے نا بہت کمزور آدمی ہوں، اصل میں عورتیں میرا مسئلہ ہے، اور میں حسن پرست ہوں، تو میں نے سنا ہے کہ شام کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، تو اگر میں آپ کے ساتھ گیا نا تو میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، مجھے چھوڑ جائیں۔ تو اب بعض لوگ قرآن مجید کے نزدیک یہ بہانہ بنا کے نہیں آتے کہ ادھر کچھ لوگ گمراہ، وہ ادھر تو کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، جو اس سے دور ہیں تو وہ تو سارے ہی ہو جاتے ہیں نا، وہاں تو قاعدہ کھل ہے، وہ تو سارے گیا، اسے تو اللہ گمراہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے اضلہ اللہ۔ چل بھائی، من ابتغى الهدى فی غیرہ اضلہ اللہ، جس نے ہدایت تلاش کی اس کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، اور یہ تو آگے نہ رسی، حبل اللہ وہ اللہ کی رسی ہے، یہ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، المتین مضبوط رسی، متین بہت، وہ جیسے کہا نا لن فسام لہا، وہ جو کنڈا جس نے پکڑ لیا وہ ٹوٹتا نہیں، اسی طرح یہ ٹوٹنے والی رسی نہیں، یعنی ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی، آپ نے اسے لوز نہ کیا اور چھوڑ نہ دیا، یہ ٹوٹے گی نہیں، یہ بڑا مضبوط کنڈا ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہوا حبل اللہ المتین، یہاں پہ اس آیت کی بھی تشریح ہو گئی، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹو، تو وہ رسی کیا ہوئی؟ اچھا وہ رسی قرآن ہو گیا، اس سے ذرا 2 آیتیں پیچھے چلے جائیں، یعنی اس سے پچھلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس سے پچھلی کیا ہے؟ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم، جو اللہ سے چمٹ گیا تو وہ تو سیدھی راہ پہ گامزن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ سے چمٹیں گے کیسے؟ اللہ کی کتاب سے چمٹیں گے، یعنی جو اللہ کی کتاب سے چمٹ گیا وہ اللہ سے چمٹ گیا اور سیدھی راہ پہ گامزن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ مطلب اس کا مخالف مفہوم کیا ہوگا؟ جو قرآن سے کٹ گیا وہ اللہ سے بھی کٹ گیا اور اللہ اسے گمراہ کرے گا، تو وہی بات تو حدیث میں آئی ہے، جو بات قرآن میں آ گئی تھی اس کا جو متضاد ہے، مخالف ہے، برعکس ہے، وہ جو ہے حدیث میں آ گیا، تو اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ جو جس نے اس رسی کو پکڑ لیا
وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو کر دیا گیا. ہدی الی صراط مستقیم، یہ پیسو وائس ہے. اور اس کے اندر گویا ایک ہوتا ہے نا وہ ہو گیا تو اس میں تو شک ہے نا، کبھی ہو سکتا ہے پھر ٹیڑھا بھی ہو جائے. کر دیا گیا ڈرائیوڈ بائی سم ون، تو پھر تو مسئلہ ہی اور ہو گیا نا. یعنی آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ نے آ کے آپ کی انگلی پکڑ لی، چل. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فقد ہدی الی صراط، اور پھر جو اس سے ہٹ گیا اضلہ اللہ، اسے گمراہ کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھا لی. پھر اب وہ بے شک ہدایت کے لیے کوشش کر رہا ہو، اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور جس نے یہ جو اس سے چمٹ گیا یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے. اب وہ ایک بڑے مضبوط سہارے کو اس نے پکڑ لیا. یہاں پہ وہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ قرآن مجید میں واقعہ ہے نا حضرت یونس علیہ السلام کا، نہیں حضرت لوط علیہ السلام کا، کہ جب وہ آ گئے تھے، جب ان کے گھر میں وہ نوجوان لڑکے بن کے فرشتے آ گئے، محلے میں مشہور ہو گیا، اور محلہ بد کردار تھا، اور وہ سارے بڑے چھوٹے ڈانگیں لے کے آ گئے کہ جناب ہمارے حوالے کرو ہمارا شکار، ہم نے تو آج یوم روشن خیالی منانا ہے نا. تو اب حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. عزت کا مسئلہ ہے کہ میرے مہمان ہیں، میں ان کے سامنے اب میری بے عزتی ہے، مہمان کو کچھ کہنا تو گویا صاحب خانہ کی توہین کرنا ہے. تو وہ بہت پریشان ہو گئے، اور اسی میں ان کے زبان سے یہ الفاظ مبارک نکلے کہ کاش کوئی محفوظ قلعہ ہوتا جہاں میں جا کے پناہ لیتا، میرے پاس کوئی وسائل ہوتے یا کوئی محفوظ قلعہ ہوتا جہاں جا کے میں پناہ لیتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے، وہ تو بہت مضبوط قلعے میں تھا. تو یہاں پہ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے طور پر نہیں سنایا. پتہ ہے کیوں سنایا؟ ہم سب کے پاس وہ مضبوط سہارا موجود ہے. ہمیں امریکہ کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی اور سفارشیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا مضبوط ہوا حبل اللہ المتین، یہ سب سے مضبوط سہارا ہمارے پاس ہے. تو اب چونکہ ٹائم کافی ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی باقی جو حدیث رہ گئی ہے وہ اگلی نشست میں مکمل کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.